काज़म साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा काज़म साहब मैं आ रहा हूँ. मैं गया, मैंने जाके उनके आगे स्क्रिप्ट रखा, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता. वो उछल पड़े ऐसे, यूँ ऊपर गए सीट से, आंखों में आंसू, लाल. मैंने कहा भाई क्या हो गया इस आदमी को. कुछ लोगों के किस्से सुनता हूँ कि भाई सेट पे 3 बजे से पहले नहीं आना, 2 बजे से पहले नहीं आना, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में. हमारे यहाँ इंडस्ट्री में होता भी यही है कि फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज़ कि सही है भाई इसने 3 बजे ही आना है. तो उसमें क्या हो रहा है कि वो डिसिप्लिन लोग हैं वो सफ़र कर रहे हो. एक चीज जो इजाज असलम कभी नहीं करेगा, बेईमानी. अच्छा मैंने कहा शायद वैक्स. ये भी नहीं करूँगा. एक चीज जो हुमायूं को अपनी बदल लेनी चाहिए, जब उसके आगे खाना रखा जाता तो उससे कंट्रोल नहीं होता. फिर ये तो लड़की के बारे में भी कहते हैं. वो खुद कहेगा. ड्रामे के लिए ना आया करे बंदा, खाने के लिए आ जाता है, गर्लफ्रेंड के लिए आ जाता है. मेरा मतलब खाने के लिए आ जाता है. यार हम बाहर चले जाते हैं गर्लफ्रेंड के लिए. सलाम ख़वातीन और ज़ात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है and welcome to another episode of Excuse Me with Ahmed Ali Bhatt. Like, subscribe and comment. Thank you. भाईजान आज की अदाकार के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ. वाह 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 वाह. अगर किसी ने अपने आप को फिट रखना है ना और रो मॉडल रखना है और देखना है कि भाईजान इस इंडस्ट्री में 20-25 साल कैसे गुजारने हैं, तो वाकई ये एक मिसाल है. नॉट ओनली इन्होंने अपने आप को रीडिफाइन किया, मगर इन्होंने अपने आप को एक्टिंग से आहिस्ता आहिस्ता करके एक बिजनेस साइड पे लेके गए. और बहुत से कम, बल्कि मैं तो कहूँगा गिनती के हमारे पास अदाकार हैं जो कि वाकई जितना अपनी एक्टिंग में सक्सेसफुल रही उतना ही वो एक्टिंग से बाहर आके बिजनेस मॉडल के अंदर भी सक्सेसफुल रहे हैं. ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर एंड ही इज़ recently one of the biggest business actor models जो कि लेके आए और अपनी परफ्यूम भी अभी तक लॉन्च कर चुके हैं. मेरे पास एक बड़ा मजेदार बैग भी लेके आए. रिश्वत प्लीज आपकी भरपूर तालियों में इजाज असलम. अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब. इजाज भाई कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. मैं तो बहुत अरसे से टाइम निकाल के बैठा हुआ था. ना करें लिफ्ट नहीं करा. नहीं मैं बड़ी लिफ्ट कराता हूँ, मगर मुझे आपको पता है कराची आना पड़ता है. आप लाहौर क्यों नहीं आते इतना? यार आता हूँ, बस काम ऐसा होता है, कोई एक दिन के लिए आया तो बस चले गए. फिर तो ज़्यादा लाहौर रुकना से नहीं इतना होता. कोई कनेक्शन ड्रामा ऐसा नहीं कोई किया जो लाहौर में रुकना पड़े ज़्यादा. तो ड्रामे के लिए ना आया करे बंदा, खाने के लिए आ जाता है, गर्लफ्रेंड के लिए आ जाता है. मेरा मतलब खाने के लिए आ जाता है. यार हम बाहर चले जाते हैं गर्लफ्रेंड के लिए. अरे फैसल भाई कुछ और कहेंगे. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. देख मगर ये बिजनेस मॉडल, और स्पेशली कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू कैंपेन ऑफ फ्रेग्रेंसेस. और ये असल में ब्रांड तो 4.5 साल हो गए, लेकिन परफ्यूम्स हमारे नए नए आते रहते हैं. ये ड्रिफ्ट आया अभी नया. ये ड्रिफ्ट आया. अच्छा ड्रिफ्ट के पीछे क्या यार मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है पिछले कोई 1.5 साल पहले. उसमें कुछ यूनिक परफ्यूम्स हैं. जैसे कि इससे पहले था राइड, तो वो बाइक इंस्पायर्ड था क्योंकि बाइकर भी हूँ, तो वो बाइक इंस्पायर्ड था. उसका बाइक का हैंडल और लाइट्स और वो बड़ा मज़ेदार से. और ये सुपर कार इंस्पायर्ड है ड्रिफ्ट. तो जब आप ये बॉटल खोलेंगे तो इसका जो कैप है, बड़े लॉन्डे ओरिएंटेड परफ्यूम्स हैं आपके. जेन जी प्लस हमारे वाला सीन, बीच वाला सीन सब कवर हो जाता है. वाह वाह. खुद मतलब वो करते हैं कि अच्छा मुझे इस तरह की फ्रेग्रेंस चाहिए, या कोई आपने टीम बिठाई हुई है कि जो कहते हैं कि जी हमने एक क्या कहते हैं टेस्टिंग ग्रुप किया उसके अंदर से ये आया, या खुद ही अपने आप? नहीं देखें, मैं हिमानी के साथ हूँ. इस मेरे ब्रांड के पीछे हिमानी है, हिमानी हर्बल्स. तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा सेटअप है. बट फॉर माई ब्रांड वी हैव प्रीमियम प्रोडक्ट्स. सो हिमानी के अंडर ये ब्रांड आता है और इसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो मेरी स्किन केयर की भी हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये परफ्यूम्स हैं. तो मैंने कोई इतने 3-4 सालों में सिर्फ 10 परफ्यूम्स बनाए हैं. उसकी वजह यही है कि मैं भी ये चाहता कि 40 परफ्यूम निकाल दूँ, उसमें 4 तो चलो हिट हो ही जाएंगे. लेकिन मेरा शुरू से यही था कि जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल कर सकूं, जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है, जो आप लगाएं और आप कहें कि यार ये उसमें कोई वो ना आप कर सकें कि यार नहीं ये थोड़ा कम है, यार ये थोड़ा बस ये वाला अच्छा है, ये नहीं. तो सारे परफ्यूम जो हैं 10 के 10, उसमें वुमेन भी हैं, मेन भी हैं, यूनिसेक्स भी हैं. दिस वन इज़ यूनिसेक्स जो ड्रिफ्ट है. तो उसके पीछे बड़ी मेहनत है. एक R&D डिपार्टमेंट है हिमानी का जो कि फिर मेरे साथ कनेक्ट रहता है. फिर हम लोग ऑल द ईयर हम लोग सैम्पलिंग चेक करते रहते हैं, फिर उसके नोट्स को आगे पीछे करते हैं कि भाई ये इसमें ये
چیز اس طرح سے کرتے ہیں, ایسا فریگرنس کریٹ کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, تو پھر فائنلی جا کے ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے. ڈرفٹ کو بنانے میں مجھے 1.5 سال لگا ہے, سو انکلوڈنگ دا باٹل, اور پھر اس کی فریگرنس بھی ظاہر ہے. پھر ہوتا یہی ہے کہ پھر آپ ایک سکسیزفل ماڈل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. تو میرا اپنی برانڈ کے پیچھے اپروچ یہی ہے کہ جو چیز ہو وہ میں خود یوز کر رہا ہوں, مجھے کانفیڈینس ہے اس کے اوپر, تو پھر وہ مجھے 100% شیور ہوتا ہوں کہ بھائی لوگوں کو بھی پسند آئے گی. ابھی تک اللہ کا شکر ایسے ہی ہو رہا ہے. جس بھائی جب بھی کوئی نئے وینچر کے لیے جا رہے تھے, اور اوبویسلی بات ہے ساری زندگی آپ نے انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ پہلے ماڈلنگ کی, پھر ایکٹنگ کی, پھر پروڈکشن, جب آپ ایک نیا پورا وینچر اور بزنس سائڈ پہ آنا شروع کرتے ہیں, ڈر تو لگتا ہے کہ یار اچھا مطلب دس از ناٹ مائی ٹیریٹری, تو وہ جو فیلئر ہے وہ آپ کو ہولڈ بیک کرتا ہے. دیکھیں, ایک تو رسک تو لینا پڑتا ہے. اف یو ڈونٹ ٹیک رسک تو آپ پھر جب پہلا لیڈر ہی نہیں چڑھیں گے تو آخر تک کیسے پہنچیں گے. تو رسک تو ہے, ہر چیز کے اندر رسک ہے, اور مجھے بزنس کا شوق بھی بہت ہے. تو کام میں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے تھوڑی بہت نالج بھی ہوتی ہے اور جس کا مجھے شوق ہے. ایسے کام میں اپرچونیٹیز بہت آتی ہیں, لیکن ایسے کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ضرور ڈر لگتا ہے جس کا کچھ نہ پتا ہو. اور اس میں کوئی آپ کا بزنس پارٹنر بھی نہیں ہے؟ مطلب اس نہیں, طرح بس ہمانی ہے پیچھے, اور کوئی بزنس پارٹنر نہیں ہے. تو یہ شوق تھا کہ بھائی نیچرل, میں خود بڑا بلیور ہوں کہ میں نیچرل چیزیں استعمال کرتا ہوں, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پھر کوکونٹ آئل. تو وہ آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا میرا ذرا بڑا اسٹرکٹ قسم کا اسٹرکٹ رجیم ہوتا ہے, اور بہت ٹائمنگ کے ساتھ میں چل رہا ہوتا ہوں. تو وہ چیزیں تھیں کہ سوچا ہوا تھا کہ ایک برانڈ ایسا کروں گا جو کہ خود بھی میں استعمال کر سکوں وہ چیزیں, اور پھر وہی میں پھر آگے لوگوں کو بھی پاس آن کروں. تو کانفیڈینس تھا شروع میں. ایک اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے, مشکل ٹائم بھی آتا ہے, پھر وہ آپ اگر پاس کر جاتے ہیں سو دین یو آر گڈ ٹو گو. تو وہ ایک ٹائم بیچ میں آیا تھا کہ یار اسٹرگل کر رہی تھی سیلس, اور لگتا تھا کہ یار کام آسان نہیں ہے, مارکیٹنگ پوش, یہ سب چیزیں, لوگوں کو اویئرنیس دلانا, یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے, بلیو کرنے لگتے ہیں جب لوگ آپ کو, تو پھر آپ کی ہر چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو بڑی دیانتداری سے اور بہت ایمانداری سے کام کرنا پڑتا ہے. دین بزنس کی سائڈ پہ اگر دیکھیں تو آپ نے پروڈکشن بھی اپنی کی تھی, جو آپ نے اب ذرا ہولڈ وغیرہ کی ہوئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہماری یہاں پروڈکشن از مطلب ہم کیونکہ پیمنٹس اتنی لیٹ آتی ہیں اور وہ سارے بس یہی مشکل ہے, ادروائز تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, حالانکہ پروڈکشن اب دیکھیں نا, فہد بھی اپنی کر رہے, ہمایوں بھی کر رہے, مگر یہ سب تب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی ایک اچھا چینل ہو, بیکنگ وغیرہ کرو, تو ان لوگوں کے ساتھ چینل ہے. تو آپ کے ساتھ وہ پرابلمز آئی تھیں؟ بالکل آئیں. تو اسی لیے میں پھر تھوڑا سا بیک فٹ پہ آیا, لیکن اس طرح سے حالات جب بہتر ہوں گے, سو آئی نو مائی جاب, مجھے اتنے سال ایکسپیرینس ہو گیا, پروڈکشن کا کام آتا ہے, کس طرح مینیج کرنا ہے ساری چیزیں, وہ میں کر سکتا ہوں. تو میں اینی ٹائم, وہ تو میرے اس میں ہے کہ میں کروں گا ضرور, کوئی اچھی چیز آئے گی تو کروں گا, لیکن ذرا سے یہ والے جو حالات ہیں نا پیمنٹس والے, یہ سیدھے ہونے چاہیے. آئی تھنک آپ یہ والی پوری دنیا میں صحیح ہیں یار, یہاں پر پتہ نہیں یہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ والی جو لائن آپ نے دیکھی نا, فیشن اور ہربل, یہ آپ زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. سو آئی لو مائی ورک. میں جب فارغ ہوتا ہوں, جس ٹائم پر میرا کام نہیں, شوٹ نہیں چل رہی ہوتی, تو میں اس کے اوپر R&D کے اوپر بہت کام کرتا ہوں, ریسرچ ورک کرتا رہتا ہوں. ٹریول زیادہ ہوتا ہے تو ٹریول کرتے ہوئے بھی میں بہت ریسرچ ورک اپنا بہت کرتا ہوں. پھر میں چیزوں کے اوپر کام کرتا ہوں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, کس طرح کی جنزی میں کیا چیز پاپولر ہے, اور ایج وائز کیا چیزیں پاپولر ہیں, تو اس طرح کی چیز بنائیں جو سب لوگوں کو آپ ٹارگیٹ کر سکیں. تو وہ پروڈکٹ ریسرچ بڑا کام ہے, وہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ, اور پھر خود آپ کا بھی ایک ٹیسٹ ہونا بڑا ضروری ہے چیزوں کے لیے, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی نالج ہونا ضروری ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہے. سو آئی ایم انجوائنگ. لیٹس تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. ایک کراچی کا سخت لونڈا, ماشاء اللہ, ہائٹ شائٹ, چوڑا چھوڑا, یہ وہ دس دیٹ. ماڈلنگ میں آنے سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے, مطلب کہ ڈائریکشن کہاں جا رہی تھی؟ بیکاز یور فادر, اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے, انہوں نے جاب ہی کی, تو وہ آپ کی لائن سے کوئی انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ تو تھا نہیں. میرے فادر ایکٹنگ کری انہوں نے, تھوڑی بہت کی. طلعت حسین صاحب کے ساتھ, غلام محی الدین صاحب کے ساتھ, تو ان کو مجھے نہیں پتا تھا. ہاں, ان کو بڑا شوق تھا, اور وہ اس ٹائم پر لائیو ڈرامے ہوتے تھے, وہ پورا اسکرپٹ پڑھ کے اور لائیو کرنا. تو انہوں نے کوئی 4-5 ڈرامے کیے, انہوں نے کہا یار اس میں تو بڑا ٹائم لگ رہا ہے. تو ہاں, اور اس وقت پیسے بھی کوئی خاص نہیں ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی, بٹ ہی وانٹیڈ می ٹو
pursue this. آپ کا پہلا ایکسپوجر کیا تھا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے, مطلب ٹیلی ویژن کی طرف سے؟ یار میں نے اسٹارٹ کیا تھا ماڈلنگ سے, تو بہت شوق تھا ماڈلنگ کا. میں گیا ایک اسٹوڈیو میں جا کے پکچرس کے موٹا بہت تھا نا, تو میں نے کہا یار اتنا موٹا ہوں تو ماڈلنگ تو کر نہیں پاؤں گا, شکل ہی نہیں نظر آتی تھی, ظاہر ہے اتنی چربی تھی. تو پہلے اپنے اوپر کام کیا بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. آئی واز 14-15 ایئرز اولڈ, کافی موٹا تھا تو اسٹرگل کی. ایکٹیو تھا لیکن اسپورٹ سارے کھیلتا تھا اور بہت اچھے لیول کے کھیلتا تھا, بہت ایکٹیو تھا. تو کرکٹ, بیڈمنٹن, اسکواش سارے گیمس کھیلتا تھا. تو اپنا وزن کم کیا, وزن کم کر کے پھر اسٹوڈیو جا کے تصویریں کھنچا کے پھر میگزین کے آفیسز میں دے دیتا تھا. مینس کلب اس وقت ایک میگزین ہوتا تھا, اس کے اوپر آنا واز اے بگ ڈیل. اس کے اندر آ جائیں آپ, یا اس کے, اور یہ کراچی میں آتا تھا, کراچی میں ارشد ترین یوز ٹو اون اٹ, اور اس میگزین تک پہنچنا تھا مجھے کسی طرح. تو میں نے کہا یہاں سے ہی اسٹارٹ کروں گا. تو ہوا یہ کہ میں نے اپنی پکچرز بھیجیں. سو وہاں سے مجھے ان کے بزنس مینیجر کی کال آئی کہ آئیں ذرا ملیں آ کے. میں گیا مل لگا کے, ہاں میرے کالج سے قریب ہی تھا ان کا آفس. چلا گیا جناب, جا کے ملا. انہوں نے کہا یار ایک شوٹ ہے وہ ٹریک سوٹس کا, وہ کرنا ہے. فوٹوگرافر ندیم خان, اور ندیم اس وقت بہت پاپولر. میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست ہو جائے گا کام, بن گئی بس. تو گیا میں, شوٹ کیا اور وہ بہت اچھا آیا شوٹ. اندر کوئی 6 پیجز آئے اس کے. چیتا برانڈ تھا نشمیہ کا, نشمیہ ندیم کا ان کا برانڈ ہوتا تھا. ہمایوں وہاں جاب کرتا تھا ان کے ساتھ. اس وقت پتہ نہیں ہمایوں تھا ادھر یا نہیں, بٹ بہرحال تو وہاں پر میں نے, وہ میرا پہلا اسٹارٹ تھا. پھر وہ میرا اچھا آیا کور, تو پھر اس کے بعد لوگوں نے نوٹس کیا, جو فیشن انڈسٹری کے لوگ تھے. پھر مطلب جوان چوڑا شوڑا بندہ یہ وہ. پھر اس کے بعد مجھے ایڈ مل گیا, 2-3 ایڈ ملے. وہ مطلب اتنے نوٹس نہیں ہوئے. ایک مجھے ایڈ ملا شیونگ کریم کا, وہ اتنا نوٹس ہوا کہ لوگوں نے, وہ جو تولیہ لے کے, وہ بائک والا سیمی پاشا تھی اس میں. تو وہ جب ایڈ آیا نا, سو میں خود پریشان ہو گیا. لوگ پہچاننا شروع ہو گئے, بھائی سڑک پہ نکلوں کہ یہ تو اس ایڈ میں آتا ہے لڑکا, یہ تو اس ایڈ میں آتا ہے. تو تھوڑا سا ہائٹ وائٹ تھی, رنگ شنگ, یہ بلڈ شلڈ بنی ہوئی تھی, تو ایکسرسائز شروع کر دی تھی, تو لوگ نوٹس کرتے تھے. پھر وہاں سے مجھے ماڈلنگ کی آفر, وہ ایک, اور آپ انجوائے کرنا شروع, مطلب ہاں مزہ. ماڈلنگ کے وقت اس وقت آپ کا تھا کہ یار میں نے مطلب ٹیلی ویژن کی طرف جانا ہے, یا صرف ماڈلنگ میں آپ خوش تھے؟ نہیں, ماڈلنگ میں میں خوش تھا. پھر مجھے فیشن شوز کی آفر آئی, ریمپ اسٹارٹ ہوا, تو بھائی پھر میں ون آف دا بیسٹ ریمپ ماڈلس ہوتا تھا. ہر فیشن شو میں ہوتا تھا. ہر ویک جو ہے وہ ڈان کے وہ جو سنڈے میگزین آتا تھا, اس میں پکچرز ریمپ, وہ ہمارے کیٹ واک کی اور وہ ساری فیشن شوز کی ہوتی تھیں. وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ جب ایڈ ملا تو ریکگنیشن بنی. تو وہاں سے ایڈ کو دیکھ کے پھر پی ٹی وی سے مجھے سب سے پہلے آفر آئی عروسا ڈرامے کی, جو کہ بعد میں عدنان نے کیا. تو وہ کیونکہ آپ نے کشکول کیا تھا. ہاں, تو عروسا ڈرامے کی آفر آئی, لیکن میری امی نہیں مانی. تو امی کہنے لگی کہ تمہارے ابا بھی جاتے تھے, یہ سارا دن ساری رات وہاں شوٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے بھائی, اس میں یہ نہیں کرنا کام تمہیں. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں بڑا تھوڑا وہ ہو گیا, ڈیموٹیویٹ ہو گیا. ہاں, تو اور وہ پھر میں نے بجیا کو منع کیا. بجیا مطلب عدنان بھائی نے ہمیشہ آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے. اصل میں ہم دونوں ایک ہی ایج گروپ, ایک ہی طرح کا, ظاہر ہے وہ لک شوک, اور وہ ایک آپ کی نیت اچھی, ان کی بری نہیں, ایسا نہیں تھا, بری نیت نہیں تھی اس کی. دیکھیں قسمت کی بات ہوتی ہے, جس کو جو کام مل جائے. عدنان کی قسمت میں تھا وہ پلے. پھر اس کے بعد عدنان کو آفر ہوئی, عدنان نے کر لیا. اور پھر مجھے دوبارہ, پھر میرا دوسرا شیونگ کریم کا ایڈ آیا اسی برانڈ کا. تو پھر مجھے دوبارہ فون آیا کاظم پاشا صاحب کا. وہ کہنے لگا بھائی بس کر دو یار, کیا کر یہ یار, ادھر آؤ, ملنا ہے مجھے, ڈرامہ ہے وہ کرو گے. میں چلا گیا. اب میں اس وقت تک کافی ٹاپ ماڈل ہو گیا تھا. تو میں وہاں پر گیا, میں نے جا کے اسکرپٹ لی, میں لے کے گیا گھر. امی نے کہا یار پھر لے کے آ گئے ہو تم, منع کر دیا تو میں نہیں کرنا. میں نے کاظم صاحب کو فون کیا, میں نے کہا کاظم صاحب میں آ رہا ہوں. میں گیا, میں نے جا کے ان کے آگے اسکرپٹ رکھا. میں نے کہا یار میں نہیں کر سکتا. وہ اچھل پڑے ایسے, یوں اوپر گئے سیٹ سے, آنکھوں میں آنسو, غصہ, لال. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا اس آدمی کو. ادھر شبیر جان بیٹھے ہوئے, وہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں ان کو, کاظم پاشا کو, پاگل آدمی ہے یہ, اس کو پتہ نہیں, بال نوچ رہے ہیں اپنے, کیا کیا کریں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے.
تو میں وہاں سے وہ دے کے نکل گیا. شام میں نے پھر میرے بردر ان لا تھے جو میرے خالہ زاد بھائی بھی تھے, کووڈ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان سے میں نے ان کی میری امی سنتی تھیں, میں نے ان سے ذرا سفارش لگائی, میں نے کہا ان کو بولیں ایک کرنے دیں ڈرامہ مجھے. تو خیر کٹ دی اسٹوری شارٹ, وہ ایک مجھے اجازت مل گئی. میں نے کاظم صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ رکھ لیا ہے بندہ. میں نے کہا چلیں کوئی اگلا ہوگا تو. پھر اگلے ہی دن رات میں ان کا فون آ گیا, کہنے لگے یار تم آ جاؤ, ایسا کرو اسٹوڈیو آؤ. میں چلا گیا, انہوں نے مجھ سے اسکرپٹ پڑھوایا. ہاں اسکرپٹ پڑھوایا, کہنے لگے بس باقی میں سنبھال لوں گا. وہ پھر اس طرح میرا وہ اسٹارٹ ہو گیا. اگلے دن میں ٹی جیز گیا, وہاں جا کے کپڑوں کا سائز دیا, یہ کپڑے 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 کپڑے. میں نے کہا یار یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا اس ٹائم بھی ہوتا تھا کہ یہ جو کپڑے ہیں میں لے کے جاؤں گا ساتھ؟ ہاں وہ آپ کے ہو جاتا ہے کہ بھائی واپس کریں گے پلیز. نہیں اس وقت تو ساتھ آپ کے ہو جاتا, آپ کے سائز پہ بنتے تھے. تو بہت سارے کپڑے وپڑے بنے, ہماری شوٹ شروع ہو گئی. اور وہ ڈرامے کی 6ٹھی ایپیسوڈ میں نے آنا تھا. جس دن وہ ایپیسوڈ آئی ہے اس دن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. گھر میں فون ایسا بجے, ہر میگزین, ہر اس سے فلمیں, ادھر لاہور سے فون آنے شروع ہو گیا. میں نے کہا فلم تو بہت مشکل ہے, ڈرامے میں اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے. مگر وہ اس ٹائم پہ تو فلمیں مطلب وہ ایک ٹائم پہ آپ کی پنجابی سنیما چل رہا تھا, آپ فلمیں بنتی تھیں اس وقت. ہاں بنتی تھی, مگر اردو تو بہت کم بنتی تھی. ہاں اردو بنتی تھیں. تو نظر الاسلام صاحب ہوتے تھے, انہوں نے آفر کی. پھر مجھے ایکٹرز فون کرتے تھے کہ بھائی یہ کرو بھائی یہ تم یہ فلم. تو لیکن فلم کا میرا وہ تھا نہیں, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں جتنا آپ نے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کام کیا ہے, اور کیونکہ آپ نے مطلب آپ نے ماڈلنگ سائڈ بھی اس کی دیکھی, آپ نے اس کی ایکٹنگ سائڈ بھی دیکھ لی, آپ نے اس کی پروڈکشن سائڈ بھی دیکھ لی, کس سائڈ پہ آپ زیادہ کمفرٹیبل رہے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ مزہ اپنے انٹائر اس کریئر میں ماڈلنگ میں آیا تھا. اور اسپیشلی ماڈلنگ کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو جو ریمپ ہے نا, ریمپ واک, دیٹ ہیز دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف مائی کریئر. مجھے بہت مزہ آتا تھا ریمپ کرنے میں, کیونکہ آپ جب لائیو ایک اسٹیج پہ جاتے ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں سے, وہ تھیٹر فیل آتی ہے. اس جو میرا کپڑوں کا ڈسپلے اور جس طرح سے واک بیکاز آف ہائٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ مجھے نا بڑا میں فلو میں جاتا تھا اور بہت انجوائے کرتا تھا. میری ایک انرجی ڈفرینٹ ہوتی تھی. کبھی فیصل سے پوچھیں, فیصل اب بھی میں کبھی شو اسٹاپر بنتا ہوں تو فیصل کہتا ہے ریمپ پہ آ کے یہ انسان ہی چینج ہو جاتا ہے. تو مجھے کتنی انرجی ایک کک ملتی ہے. سو اٹس اے ڈفرنٹ وائب آئی گیٹ, ڈفرنٹ انرجی آئی گیٹ. سو آئی ایم ویری چارجڈ. تو مجھے وہ ایک بہت اس کا بیسٹ پارٹ لگتا تھا اپنی ماڈلنگ کا. پھر فیشن شوٹس ہوتے ہیں, وہ تو اب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں برانڈس وغیرہ کے, لیکن وہ ایک پارٹ بہت ایکسائٹنگ ہوتا تھا. تو وہ میں نے کافی عرصہ کیا. پھر میں نے اپنا کپڑوں کا جب برانڈ شروع کیا تو آبویسلی پھر وہ مجھے بہت ارلی اسٹیج پہ کوئٹ کرنا پڑا. کسی اور برانڈ کے لیے پھر میں کرتا تو پھر کانفلکٹ آتا اپنے برانڈ کے ساتھ. تو پھر اس طرح وہ تھوڑی چیز کم ہو گئی, ڈائی ڈاؤن ہو گئی. تو اس طرح چلا. تھوڑی سی انڈسٹری کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. ہمارے انڈسٹری کے اندر یہ بڑا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو پارٹی بازی اور جو سرکل اور یہ لابی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کبھی مطلب حالانکہ اتنا کام آپ نے یہ سارا کچھ کیا, مگر کبھی بھی آپ نے کوئی کنٹروورشل بیان کی طرف, کبھی کسی لابی کی طرف اس طرف نہیں گئے؟ حالانکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو رائٹ پلیس کرنے کے لیے. آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے. بالکل ایسا ہی. ہاں جان کے رکھتے ہیں یار. میرا ایک تھوڑی سی نا لائف ڈسپلن رہی ہے شروع سے. ابا نے تھوڑا سا ڈسپلن رکھا ہوا تھا کہ بھائی لیٹ نائٹس نہیں. اور حالانکہ اس فیلڈ میں رہ کر یہ سب کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو ہاں سوشلائزنگ کرنا اور یہ کرنا نا, تو وہ ایک ریسٹرکشن ہوتی تھی گھر سے بھی, ابا کی طرف سے, کہ بھائی اس ٹائم پہ گھر پہ آ جانا ہے تو پھر میں یہ کرنے دوں گا کام, ورنہ نہیں. یہ نہیں کہ رات بھر آپ باہر گھوم رہے ہیں, پارٹیز کر رہے ہیں. تو وہ چیز کو ڈسپلن رکھا. پھر وہ عادت سی پڑ گئی. پھر لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگ گیا کہ بھائی یہ تو اپنے کام سے کام ہے اس کا, یہ وہ سوشلائزنگ نہیں کرے گا. پھر دوست بنے شوبز کے اندر. دوست بھی پھر آپ نے اس حساب سے ہاں, سو دوست کنیکٹ ہوتے گئے. پھر وہ ایک دوستوں کا سرکل بنا. تو پھر جو بھی ہمارا گیدرنگ یا ملنا ملانا ہے وہ اسی کے اندر رہا. تو وہ میں نے پھر دوستیاں بڑھ گئیں, پھر انجوائے کیا اس چیز کو. تو وہ اب بھی دوستیاں ہیں اور ہم سب گروپ میں ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, مل لیتے ہیں. سو اسی طرح کی سوشلائزنگ ہے. اور انہی لوگوں سے ریلیٹڈ اگر ان کی کوئی ایونٹ ہے, کوئی دعوت ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ پھر اس میں ہم سب ہوتے ہیں. آبویسلی وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے. جی جی جی. بٹ ادر دین دیٹ وہ گروپنگ والا سسٹم نہیں رہا.
میں اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کبھی پرسنل لائف کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دیا. بالکل نہیں. اب ہمارے یہاں ایک بڑا ہو گیا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ کام اور پرسنل لائف کو بلر کر چکے ہیں. ہر بندہ ہر چیز دکھا رہا ہے, میں یہ کروں, میں وہ کروں, فلاں کروں, یہ کروں, وہ کروں. مگر آپ لوگوں نے ہمیشہ سے ایفرٹ کیا کہ یار ہماری پرسنل لائف ہے, ہماری کام والی چیز یہ ہے, نو دیٹ. تو یہ والی میں چیز بڑی ایڈمائر کرتا ہوں جو کہ اب آپ کو جنریشن میں نہیں نظر آتی. اب وہ ہے کہ جی بس دکھائی جاؤ اور بیچی جاؤ, دکھائی جاؤ. ہاں, میرے خیال میں اب نیڈ بن گئی ہے. ہم اس ٹائم پر اسٹیبلش ہو گئے تو ہمیں اب مجھے یہ لگتا ہے یار پرسنل لائف, آپ کی فیملی لائف, پرسنل لائف, مجھے نہیں لگتا وہ اس کو اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اسپیشلی اس کو جو ہے نا اتنا آپ کو ایکسپوجر دینا چاہیے, بیکاز لوگ ہر طرح کے ہیں سوشل میڈیا پہ, کمنٹ بھی کرتے ہیں, نیگیٹو بھی کرتے ہیں, سو کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. وہ والا اعجاز اسلم آج کے دور میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا تو کیا وہ چیزیں الگ کرتا؟ الگ ہی کرتا, کیونکہ اگر اس وقت میرے پاس ایکسیس ہوتا سوشل میڈیا, اور جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ماڈلنگ کرتے تھے, ہمارے پاس نہ فوٹو شاپ تھا, نہ میک اپ ہوتا تھا کوئی خاص, میں تو کرواتا بھی نہیں تھا میک اپ, تو یہ جو بھی تھا وہ نیچرل تھا, ساری چیزیں را جاتی تھیں, پرنٹ بھی ویسے ہی ہو جاتا تھا, جو آپ کی پکچر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے, ڈیجیٹل کیمراز بھی نہیں ہوتے تھے, پتہ بھی نہیں لگتا تھا کیا ہو گیا, تصویر کیسی آئی, وہ تو پھر خود ہی میگزین والے وہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے تو اس میں سے نکال لیتے تھے, تو وہ ٹائم تھا. سو اگر وہ چیز اب میں ہوتا اس طرح کا اور وہ چیز کرتا تو میرے خیال میں آئی ووڈ ہیو پاسڈ سیم وے. کیا بات ہے. اب ایک ایسا فیز آیا تھا جہاں آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹنگ سے پل بیک کر لیا ہوا تھا, وہ جان بوجھ کے کیا تھا یا میں نے اپنا جب بزنس اسٹارٹ کیا تھا فیشن ڈیزائننگ, اور میرا ایک لیبل تھا اعجاز کے نام سے, تو جب میں نے وہ اسٹارٹ کیا تو 3-4 سال میں نے اس کے اوپر, بیکاز میں نے خود کیا تھا تو میں نے اس پہ بہت محنت کی تھی, بہت محنت اس کو اسٹیبلش کرنے میں, اس کام کو سیکھنے میں. پھر میں لنڈن گیا, میں نے وہاں سے تھوڑے شارٹ کورسز کیے لنڈن کالج آف فیشن سے, وہ میں نے پڑھا, سیکھا, بیسک سیکھیں کہ بھائی کس طرح کرنا ہے, کلیکشن کیسے کرنی ہے, لانچ کرنی ہے, جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکھی. پھر جو اس کی مینوفیکچرنگ پارٹ تھا وہ مجھے نہیں آتا تھا, تو وہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا, اس میں وہ سارے چیزیں سیکھی. فٹ کون کرتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں اچھا بھائی چھاپ دے چل بھائی لا, آج کل ایسے ہو گیا نا, بہت کمرشل ہو گیا. آپ ایکچولی اتنا میں ہی کرتا تھا, اور میں نے سارا سیکھا, اور اتنا اس کے اوپر ٹائم بھی لگایا, ایفرٹ بھی لگائی, پیسے بھی بہت ویسٹ کیے کہ غلطی سے آدمی سیکھے. پوری کلیکشن بناتے تھے اس کے, یہاں تک ہوتا تھا کالر کی فیوزنگ کا نہیں سمجھ آتا تھا کہ یار اس میں کیا لگائیں, تو وہ پھر ایکسپیریمنٹ کرتے تھے, یار یہ لگا کے یہ دیکھیں, واش کر کے دیکھیں. میں تو اس لیول پہ کام کرتا تھا کہ یار خراب نہ ہو, کسٹمر واپس نہ آئے کوئی چیز لے کے, تو وہ لیول پہ میں نے سیٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہوئی یا تو پھر وہ لمبی ہو جائے گی بات, کہ وہ پھر مجھے اس کو وہاں پر روکنا پڑا اپنے کام کو. ویری ویل اسٹیبلش لیبل جو تھا میرا وہ تھا. اس کے بعد میں نے پروڈکشن اسٹارٹ کر ہی لی تھی ان دا مین ٹائم, تو میں وہاں سے سوئچ ہو کے ادھر آ گیا. اس کو میں نے روکا, میں نے کہا میرا نام نہ خراب ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہو گئیں بزنس میں, کچھ سم پارٹنرشپس وینٹ رانگ, تو وہ میں نے پھر اس کو بیچ میں روکا. تو اس کے بعد پھر شوق تو تھا کہ بزنس کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر کرتے کرتے یہ نیچرل چیزوں کے, پھر ذرا کھانا پینا, ڈائٹ میرا, وہ سارا چیزیں جب چلتی رہیں تو وہاں سے ہی پھر مجھے لیڈ ملی, اپرچونیٹی ملی ٹو ایسوسیٹ ود ہیمانی. تو پھر ان کے ساتھ جب شروع کر دیا تو اب یہ والی چیز لے کے میں. جذبے آپ کو لگتا ہے آپ نے اتنی جو چیزیں کی ہیں, ایک تو ہماری انڈسٹری کے اندر آرٹسٹ کی جو رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ان کو ملتی بھی نہیں ہے. یہ وہ انسیکیورٹیز تھیں کہ اچھا یار میں ایکٹنگ کے بعد کیا کروں گا, میرے پاس کوئی پلان بھی ہونا چاہیے. اس مطلب مین انسپریشن کیا تھی اس کے پیچھے؟ ایک ٹائم ایسا تھا کہ خالی آپ ایکٹنگ پر سروائیو نہیں کر سکتے تھے. وجہ یہ بھی تھی کہ اگر میں اب بھی ایسا ہی ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں ہر آنے والا رول جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لوں اور صرف کہوں کہ یار پیسے آ رہے ہیں آنے دو, کرتے رہو. تو اس میں پھر آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی. وین یو ڈونٹ ہیو سم تھنگ ایلس آن دا سائڈ دین یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. تو پھر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. پھر وہ ہوتا یار یہ سپورٹنگ آیا رول, یہ دوست بھائی کا رول آیا, یہ کر لیا, ابا کا رول آیا, یہ بیٹھے ہوئے, اس میں کچھ ہے سبسٹینس نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی بیٹا اچھا کل شام میں ملیں گے, یہ اس طرح بیٹھ کے وہ مجھے نہیں. ایک ٹائم پہ کرنا پڑے گا وہ بھی,
لیکن ابھی جب تک اس کو میں اسٹریچ کر سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر کوئی اچھی چیز آ رہی ہو ویٹ کر لے رادر دین ایکسیپٹنگ ایوری تھنگ کمنگ مائی وے. سو ویٹ کر کے پھر کوئی چیز سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے آپ ایک اب ایسی اسٹیج پہ ہیں جہاں آپ مطلب ٹھہراؤ آ گیا؟ ہاں بالکل ٹھہراؤ تو کافی پہلے آ گیا. ٹھہراؤ سے وہ موٹر بائک کا کیا فیز تھا آپ کا فیصل قریشی بھائی کا؟ یار وہ ہارلے ڈیوڈسن جو کریز آیا تھا اور 8-10 سال ایک آپ لوگوں کا جو رہا ہے یہ کیا تھا؟ وہ ہے اب بھی, مجھے تو اب بھی ہے. میں بچپن سے تھا, میں نے جب اپنی فرسٹ بائک خریدی تھی تو وہ اسی طرح تھی, ایک چھوٹی سی بائک سے اسٹارٹ کیا. پھر مجھے ایک زمانے میں وہ یامہا کی ٹریلز آتی تھی, گینگ بن گیا تھا آپ لوگ. پھر اس کے بعد ہارلے کا ایک پیشن تھا, شوق تھا, وہ تو تھا ہی. تو وہ پھر ہارلے کے اوپر آئے. جب ہارلے پہ آئے تو وہ پھر ہماری وجہ سے وہ پورا ایک گروپ جو ہے نا اس کو ایک لائف مل گئی, لوگوں کو جو ہے نا ایک موٹیویشن ملی. ہم اپنی اتنی پوسٹ اور وہ لگاتے تھے تو لوگ دیکھ کر ہمیں گروپ میں جوائن کرتے تھے, آنے لگے. تو وہ بہت کارواں بڑھتا گیا اور پھر اتنے سارے گروپس ہو گئے. سو ایٹ ون پوائنٹ میں نے اور فیصل نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا یار پھر ایک کے ساتھ آپ چلائیں تو وہ دوسرا ناراض, دوسرے کے ساتھ چلائیں تیسرا, تو آپ یہ بھی تھا, یہ ہوتا تھا. یہ اس طرح کی چیز جب ہونے لگی ہم نے کہا یار لیٹس ٹیک اے بریک, اور پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ بریک لیتے ہیں. اور اس کے بعد بائکس ابھی نہیں ہے ہمارے پاس, دونوں نے بیچ دی ہیں, لیکن اب بہت واپس خارش ہو رہی ہے کہ یار ہونی چاہیے. اب آپ کو چاہیے وہ بائسیکل لے لیں, وہ جو نہیں اسپورٹس والی آئی ہوئی آج کل, وہ جو 15 لاکھ کی بائسیکل ہے اور فارچونر کے پیچھے لگائی ہوتی ہے. جب تک ساؤنڈ نہیں ہے تو مزہ نہیں. اب تو الیکٹرک آ گئی ہے تو الیکٹرک میں ساؤنڈ ہی کچھ نہیں. الیکٹرک میں کیا کرنا, تو وہ ہمیں تو ذرا وہ وائبریشن, ایڈرینلن رش, وہ والی چیز اس کے بغیر نہیں آتی. کیا بات ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں رومر آئی تھی کہ جی ارشد ندیم کی بایو پک بننے والی ہے اور اجاز بھائی فرنٹ لائن پہ ہیں, کنٹینڈر ہیں, اور یہ سارا کچھ ہے. یار ہو جائے اچھا, میں کر سکتا ہوں. مجھے تو آفر نہیں آئی. نہیں آیا تھا, آپ 3 لوگوں کا نام آیا تھا, ایک آپ کا آیا تھا, ایک اور تھے ان کا بھی آیا تھا نام, اور ہمایوں کا بھی نام آیا تھا. I would love to do that بھائی, it will be an honor for me. کرنا چاہیے جی. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو ٹیلی ویژن پچھلے 5 سال کے اندر اتنا ڈراسٹک چینج ہوا ہے ہمارے پاس, اسپیشلی یوٹیوب کے آنے کی وجہ سے, فرام اے پروڈکشن پوائنٹ آف ویو اور فرام این ایکٹنگ پوائنٹ آف ویو. آپ کو لگتا ہے کہ آگے وہ ٹائم آئے گا کہ جہاں ہم لوگوں کو ایکٹرس کو بھی یوٹیوب کا شیئر دینا پڑے گا, یا یہی چلتا رہے گا کہ بھائی ایکٹر کو یہاں دے دیا اور چلو بھائی یوٹیوب سے پیسے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ایٹ سم پوائنٹ ریئلائز کریں گے سارے ایکٹرس. ابھی جو ہماری ابھی کی جنریشن ہے, ینگ جنریشن, دے آر ٹو بزی ورکنگ ایوری ویئر, میکنگ منی فرام دا سائٹس, برانڈس, سوشل میڈیا. تو وہ اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. اینڈ لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دا اماؤنٹ آف انکم کمنگ فرام یوٹیوب. تو وہ شیئر بنتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جب چل رہا ہے, اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے, چل رہا ہے. یہ ہمیشہ ہی ہوا ہے ہمارے آرٹسٹ کو, یا ہمارا جو ٹیلنٹ ہے, یا ہمارا جو, میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کو بھی شیئر ملنا چاہیے. اسی طرح گرو کرے گی نا انڈسٹری. تو یہ تو کوئی جو پہل کرے گا, کوئی کسی چینل کو کرنی چاہیے. میں نے سنا تھا ایک چینل نے ارادہ کیا ہے کہ جو کہ سرٹن نمبر آف ویوز جب آ جائیں گے تو اس میں سے پھر ہم شیئرنگ دیں گے ہر ایک کو, جیسے ٹیکنیکل سے لے کے, جیسے بیک اینڈ ڈیلز ہوتی ہیں کہ بھائی ایک سرٹن نمبر جب آپ کراس کریں گے آپ کو بیک اینڈ ملے گا, پھر آپ ایک کراس کریں تو آپ کو بیک اینڈ. یہ ہونا چاہیے, بیکاز آپ دیکھیں یوٹیوب کی انکم کی وجہ سے اسکیل کتنا بڑا ہو گیا ڈراموں کا. اب ڈرامہ جو ہے وہ پہلے جس اماؤنٹ میں بنتا تھا, اب اس سے میرے خیال میں 5 ٹائمز زیادہ کاسٹ چلے گی, مے بی مور. 10-15 کروڑ کا تو سیریل آرام سے. ہاں, تو پہلے ہوتا تھا کہ 10-12 لاکھ روپے کی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کرنا ہوتا تھا. اب جو ہے وہ 30-40 لاکھ پر ایپیسوڈ چلا گیا ڈرامہ. نہیں, یہ تو آپ بڑا ماڈسٹ بتا رہے ہیں. اب تو مطلب اگر ہاں, مطلب بتا رہا ہوں اسکیل کتنی جلدی چینج ہو گیا. اینڈ اٹس آل بیکاز آف دا یوٹیوب ارننگس. OST کے بھی شوٹ ہوتا ہے, پھر شادی کا اگر کوئی سین ہے تو پراپر شادی کا ایک سیٹ پورا, جیسے ویڈنگ ہوتی ہے اس میں پورا ڈیکور ہوتا ہے, کھانا پینا, اس طرح وہ پورا ایک سیٹ اپ بنتا ہے. تو وہ ایکسپینسز ظاہر ہے وہ کاسٹ بھی اس کی بڑی ہے, تو اس کی ارننگ بڑی ہے, تو اسی وجہ سے کاسٹ بھی بڑی ہے. تو اسکیل بڑا اچھا ہو گیا ڈراموں کا. فلم سے زیادہ ڈراموں کے اوپر کاسٹ آنے لگی. اب فلم کا ایک لمیٹڈ بجٹ کے اندر بنانی ہوتی ہے کہ بھائی اس سے اوپر گئے تو رسک ہوگا, لیکن ڈرامے میں آپ کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتے. آپ نے ڈرامے زیادہ پروڈیوس کیے مگر فلم کی طرف آپ نہیں آئے.
فلم میں نے پروڈیوس تو نہیں کی, فلم میں نے ایک کی تھی, اور نہیں اس کے علاوہ ایک اور کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ لودھی, اس پہ بھی آئیں گے ابھی ہم لوگ. اس کے علاوہ میں نے ایک فلم اور کی ہے جو کہ بہت اچھی, ایک 21-22 سال کے لڑکے نے بنائی تھی, اور بڑا ایموشنل سا سبجیکٹ ہے. ایک سٹوری ہے, چترال سے آگے آپ چلے جائیں وہاں کیلاش کے اوپر وہ فلم بنی تھی. تو وہ اس میں کہ وہاں پہ پہلے ٹورسٹ بہت ایکٹیویٹی ہوتی تھی, ٹورسٹ گائیڈ کی اسٹوری ہے. تو پھر ایک دم وہ ٹورزم کا جب کام ختم ہوا تو وہ اس کی بیوی کو کینسر ہو جاتا ہے, اور وہ کس طرح سے اس کے پاس سروائیول کے پیسے نہیں ہوتے. تو وہ ایک بڑی مزیدار ایموشنل بچوں کے ساتھ ایک اسٹوری ہے, بہت زبردست فلم ہے. وہ میں آپ کو اس کا دکھاؤں گا, میرے پاس کچھ ہوگا ابھی پورشن. تو وہ آئی واز لوکنگ فارورڈ, لیکن سمہاؤ پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے انتظار میں, لیکن وہ آگے خیر اب نئی چیزیں کر رہا ہے, میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں. مگر آپ نے شوٹ کر لی ہوئی ہے؟ ہاں وہ شوٹ کافی عرصہ ہو گیا, 3-4 سال سے شوٹ ہوئی ہے, مگر ریلیز نہیں ہوئی. اس کے کچھ مسئلے مسائل. چلے اللہ خیر کرے. نہیں مطلب ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ. سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا از اے نیڈ ہمارے پروفیشن میں. اب تو یہ ہے, ضروری ہے. سوشل میڈیا سے آپ کو جو ہے نا وہ یہ کیا, وہ آپ کو مطلب ریٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا اس سے. وہ ایک تو وہ اب ضروری بھی ہے, اس کے اوپر آپ کو ایکٹیو رہنا ضروری ہے. دیٹ برنگز یو بزنس, دیٹ برنگز یو ورک. تو وہ اس کے اوپر ایکٹیو رہنا ضروری ہے. وقت کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہیں. دیر از نو ہارم ان اٹ. کیا چینج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جلدی؟ ہاں میں کر لیتا ہوں, میں اڈیپٹ کر لیتا ہوں سچویشن کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب جو چیز جس طرح آ رہی ہے, ٹرینڈ کر رہی ہے, تو اس میں آپ کو اگر آپ اس کو کسی طرح اس کا ایک پکڑیں گے نہیں نا, اس کی کسی ٹیل کو, تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ایڈجسٹ ود whatever is happening around you, so you have to keep an eye. And تو آپ نے دیکھا ہوگا میری جو شوبز میں بھی دوستی ہیں, وہ سارے اس وقت کے جو ینگ ایکٹرز ہیں ان سے بہت زیادہ ہیں. سو آئی گیٹ along with Gen Z's اور پھر Gen Alphas. اچھا یہ جو ایک سب ایکٹرز کہتے ہیں کہ یار جو اجاز کا روٹین ڈسپلن ہے نا, سخت ہے کہ بھائی یہ اس ٹائم پہ ہوگا, کھانا گھر سے آئے گا, اور اگر کھانا آئے گا تو وہ بھی لیگ پیس دھلا ہوا ہے, دہی کا ڈبہ, وہ باجرے کی روٹی. اور عائشہ عمر کہتی ہے کہ مجھے ڈسپلن میں لانے میں اجاز بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ کہاں سے آیا تھا؟ مطلب کوئی نیوٹریشن کا کورس کیا تھا آپ نے, یا خود ہی؟ یار نیوٹریشن کا کورس میں نے نہیں کیا, یہ بھی مجھے یوں سمجھ لیں کہ میرے والد صاحب سے انہیریٹنس میں ملی یہ چیزیں. وہ بھی بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے, بہت آرگنائزڈ انسان تھے, اور وہ کھانے پینے کے معاملے میں نا ان کی بھی ایک بڑا شوق تھا ان کو ریسرچ کر کے کہ یار یہ چیز کھاؤں گا تو یہ ایسے ہوگا. تو وہ مجھے ظاہر بتاتے رہتے تھے چیزیں, تو وہاں سے مجھے وہ نیچرلی شوق ڈیولپ ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ میں وہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اسٹڈی, ایک ریسرچ پوری کرتا ہوں کوئی بھی نئی چیز شروع کرنے سے پہلے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہم جب کوئی نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, صرف اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. تو وہ کوئی بھی چیز آپ اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں نہیں, تو وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, یار فائدے دیکھ لیے. اب آج کل جیسے اوزیمپک چل رہا ہے, ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے ابھی اویلیبل. تو اٹس ہاں, کیونکہ دیکھیں نئی چیز ہے نا. ہاں اوزیمپک بہت سے لوگ لے رہے ہیں, میں نے بھی 1-2 دفعہ ٹرائی کیا, مگر مجھے پھر جب پتا لگا نا کہ یار یہ مسل کٹ کرتا ہے, تو میں ویسے بھی اپنی 40s میں ہوں, تو 40s کے بعد تو ویسے بھی آپ کو مسل ہی صرف آفٹر 30 جو ہے آپ کا ہر سال جو ہے 2% مسل ماس جو ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. وہ پھر ایونچولی ہوتا کیا ہے, جب مسل ویک ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو جوائنٹس ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں, تو پھر آپ کے باڈی ایکس, پینز, جوائنٹ پینز یہ ہوتی ہیں. تو مسل کو آپ کو جو ہے اسٹرینتھننگ آف مسلز از ویری امپورٹنٹ ٹو ہولڈ یور جوائنٹس. تو وہ آپ کو مسل ٹریننگ کرنی ہے. اب ضروری میں مسل ٹریننگ کرتا ہوں ایوری ڈے, بٹ میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے بلکی کرنا ہے اور مجھے بہت ہیوی ویٹس اٹھانے ہیں, باڈی بلڈر موومنٹ میں آپ نے رہنا. سو میری مسل کے اندر اسٹرینتھ ہے, تو اس نے میرے جوائنٹس کو ہولڈ کیا ہوا. سو آئی کین رن, آئی کین ڈو فزیکل ایکٹیویٹیز. تو مجھے وہ لگتا ہے کہ میں اس چیز کو صحیح سے لے کے چلوں گا جب تک میں مسل ٹریننگ کرتا رہوں گا. اجاز بھائی ماشاء اللہ ارینج میرج آپ جیسا بندہ, ارینج میرج ماشاء اللہ. یو بین میرڈ فار ناؤ ہاؤ مینی ایئرس؟ مینی ایئرس. اب یاد نہیں.
نہیں تو بھابھی کا کتنا سے ہوتا ہے آپ کے بزنس ڈیسیجنس میں؟ بزنس میں وہ میرے کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز اگر پوچھنی ہوتی ہے تو میں ضرور مشورہ لیتا ہوں, اور بہت اچھی آبزرویشن ہے, شیز بہت اچھا مشورہ دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ویری اس کی وہ ہوتی ہے سے کہ بھائی یہ ہے, انالیسس بہت اچھا ہوتا ہے. عورت کے پاس ایک وہ جو یہ میری بیگم کے پاس بھی ہے کہ وہ گفٹ آف فور سائٹ نہیں ہوتا, وہ اکثر مجھے بتاتی کہ اچھا آپ دیکھ لیں کہیں یہ نہ ہو جائے. میں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی. تو یہ چیز بڑی ہیلپ کرتی ہے. یہ بھی پلس یہ ہے کہ اب جیسے یہ پرفیوم والی چیز ہے, اس میں بھی میں جب نئی چیز ڈیولپ کر رہا ہوں, میرے جو قریبی دوست ہیں جو کہ بہت اچھے پرفیوم یوز کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ ٹیسٹنگ رن کرتا ہوں اپنا. تو بیوی سے بھی پوچھتا ہوں, وہ بھی اپنا ایک اوپینین دیتی ہے. پھر میں سب کی وہ سن کے بعد پھر اس کے اندر کوئی چینج کرنا ہے یا میجورٹی کو اگر پسند آ رہا ہے تو پھر میں اس حساب سے وہ اس کی اندر جو چینجز کرنی ہوتی ہیں وہ کرتا ہوں. سو دس واٹ آئی ڈو ود مائی وین ایور آئی لانچ سم تھنگ نیو. سو میں اس کو پہلے ریسرچ میں نا یہ اپنا جو ایک سرکل ہے اس کے اندر ضرور جلوے. کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سے سوال ہیں. آپ نے کھٹے زیادہ ہیں یا میٹھے؟ کھٹے زیادہ ہیں. اچھا لگ رہا ہے. تو اگر آپ کو ناپسند آپ کہہ دیں ایکسکیوز پاس. پاس ایکسکیوز می. ہاں جی. اچھا جی, ایک چیز جو اعجاز اسلم کبھی نہیں کرے گا. بےایمانی, چیٹنگ. اچھا میں نے کہا شاید ویکس. یہ بھی نہیں کروں گا. اچھا چیٹنگ کبھی نہیں کروں گا. ہاں. واہ واہ واہ. یہ صرف وہ عورت والی چیٹنگ یا کام میں بھی چیٹنگ میں تو سب چیزیں آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چیٹنگ کبھی نہیں کروں گا. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, جو ٹرائی کروں, ہاں یار جی چاہتا ہے یار ٹرائی کرنی ہے. یار میں تھوڑا ایڈونچرس آدمی ہوں, مجھے ابھی تک میں نے وہ نہیں کی, بنجی جمپنگ. مبارک ہو. ایک اور تو مجھے وہ کرنی ہے ایٹ سم پوائنٹ. فلائی بھی کر لیا میں نے, سب کر لیا, بٹ مجھے بنجی جمپ نہیں کی. بنجی جمپ نہیں کی. اور یہ آپ فیصل بھائی کے ساتھ کریں گے؟ یا فیصل اگر کرے گا تو کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جہاز سے چھلانگ مارنی ہے. وہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے تو چھلانگ کیا مارے گا؟ پہلے اس کا یہ حال ہوتا تھا, ویسے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ایسے پکڑ لیتا تھا, ناخن مار, کیا ہو گیا بھائی, اتنا ڈرتا تھا. اب تو شکر ہے ذرا کام ہو گیا. بہت فلائٹ فوبیا تھا اس کو. اچھا ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یار میں کمپرومائز کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ میں پہلے جو ہے نا نو کہنا نہیں آتا تھا مجھے. سو جس نے کچھ بولا وہ رسپیکٹ میں, اس میں ہاں بھائی, اس میں بڑا نقصان اٹھایا میں نے. سو ود مائی ایکسپیرئنس میں نے یہ لرن کیا کہ لرن ٹو سے نو. سو اب میں بہت بلنٹلی نو کر دیتا ہوں اگر مجھے کوئی چیز نہیں کرنی, چاہے کوئی بھی ہو. سو وہ کمپرومائز آپ کہہ سکتے ہیں میں نے کی ہے بہت, اور میں نے یس کر دیا. کچھ چیزیں ایسی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی, اپنے کریئر میں کام کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور وہ بزنس کے حوالے سے بھی. تو وہ یس نہیں نا, آپ وہ اگلا بندہ نہیں یہ دیکھ رہا ہوتا. سو جو آپ کا اپنا جس میں نقصان ہے وہ آپ نو کہہ دیں. صحیح بات ہے. اور یہ بڑا آئی تھنک کچھ 70-80% پیپل اسی وجہ سے سفر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اینڈ یو ہیو ٹو ٹیچ یور کڈس ٹو لرن ٹو سے نو. نہیں یہ والی جنریشن بہت تیز ہے. یہ اسپیشلی یہ بچوں ان کو پتہ ہے, کہتے ہیں مطلب نو, دے نو دا پاور آف نو, کہ بھائی جان نہیں خبر رہو. کھانے بھی کہتے ہیں نو, کہتا ہے یار اسی تو پھر بھی دادی ٹپیڑ مار دی تھی, کہنا جی کھا لو جی. ایک چیز جو میں ان لرن کرنا چاہتا ہوں, نہیں کیوں سیکھی میں نے, ان لرن کرو اس کو. ان لرن کیا ایسی کوئی چیز؟ ویسے میرا خیال یہی ہے, آپ نے کہا کہ میں بھائی ان لرن کرنا چاہتا ہوں کہ میں نو. ہاں یہی ہے بس, اور مجھے. اچھا ایک اپنا ڈرامہ جو میں پھر سے بنانا چاہتا ہوں. یار میرا ایک ڈرامہ تھا, اس کا نام تھا قسمت, اور زہیب حسن کی البم کی لانچ تھی, ایمان علی تھی اس میں, جیو پہ چلا تھا. وہ ڈرامہ وہ کیریکٹر بڑا ان یوزول تھا میرے لیے. ایک ڈان کا کیریکٹر تھا اور بہت سائیکوٹک قسم کا وہ ڈان تھا. سم ہاؤ وہ جب ہم شوٹ کر کے آئے, اس کی شوٹ ہوئی تھی سری لنکا, دبئی اور پاکستان میں بھی کراچی, لاہور, بہت بہت بڑے
اس کا ڈرامہ تھا اور ایکٹنگ وائز بھی بہت چیلنجنگ تھا, بہت مجھے مزہ آیا تھا. لیکن وہ جب اس کی آئی تو اس کی کچھ پتہ نہیں ٹیپس گم گئیں, جب کچھ ہو گیا تھا اس میں, گڑبڑ ہو گئی, تو وہ رینڈم جو ہے نا وہ جڑا کے وہ نکل گیا. سو وہ بہت ایک اچھا, وہ میں اگر دوبارہ اس کو کوئی ری رائٹ کرے اور میں اس کو جو ہے نا جیو پہ لگا تھا, جیو پہ. اچھا. اور اسی طرح ایک اور ڈرامہ تھا تم جانو نہ ہم جانے, وہ آذربائیجان میں شوٹ ہوا تھا. میں اور فیصل تھے اس میں, عائشہ خان, میں, فیصل. وہ آج کل کا ڈرامہ تھا. اچھا. اور ہم نے آج 15-18 سال پہلے کر لیا. وہ اگر آ جاتا نا تو بہت. کیا بات. میرا اسپرٹ اینیمل کیا ہے کہ جو میرے اندر ایک اینیمل مجھے ڈیفائن کرتا, کیا ہے اسپرٹ اینیمل؟ کیا مطلب کہ مطلب بھائی جس طرح میرا جو ہے نا وہ اسپرٹ اینیمل ہے یہ رائنوسرس. تو آپ کا اسپرٹ اینیمل کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ اسپرٹ اینیمل ہے ہارس. یہ تو ہونا ہی تھا, ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا. اچھا, ایک اپنی عادت جو مجھے زہر لگتی ہے, یہ میں بدلنا چاہتا ہوں. یہی عادت تھی کہ میں بلیو, کوئی کرے بولے گا نا یار یہ مسئلہ ہے یار, اچھا ٹرسٹ کر لیتے. اچھا اوکے. لیکن اب میں کافی اس کو جو ہے نا ٹائم لیتا ہوں, اینالائز کرتا ہوں سچویشن کو. پہلے میں بڑی جلدی وہ کر جاتا تھا ٹرسٹ, اب میں اینالائز کرتا ہوں, تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھتا ہوں اس شخص کے کہ کیا پیچھے فیکٹ چیک. ہاں فیکٹ چیک کرتا ہوں. نہیں کرنا. صحیح ہے. اچھا, انڈسٹری میں سچا دوست بنا؟ انڈسٹری میں اچھے دوست ہیں, اور عدنان فیصل سے میری زیادہ دوستی ہے, اور ہمایوں سے بھی ہے. ہمایوں سے ملنا جلنا ذرا کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی اویلیبلٹی بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن عدنان سے, فیصل سے انٹریکشن رہتی ہے. تو یہ اچھے سچے دوست یہ بنے. لیکن میرے ادر دین شوبز میرے 1-2 دوست ہیں جو کہ مونٹیسری سے میرے ساتھ ہیں, اور وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کل میری انسیکیورٹی کیا ہے؟ انسیکیورٹی نہیں ہے کوئی, میں بڑا کول سا آدمی ہوں. مجھے کوئی انسیکیورٹی کسی کام کے حوالے سے نہیں ہے, کسی کے اس سے نہیں ہے. کمپٹیشن اچھے لگ رہے ہیں. گڈ ہیئر اسٹائل مین. اچھا, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, یار میں اتنا اسٹارٹ ہو جاؤں گا. نہیں وہ تو یہ تو خود آپ کو کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر محنت. لیکن پہلے پتہ ہوتی یار, پتہ نہیں پتہ. ایکسکیوز می کہتے ہیں. ایکسکیوز. انڈسٹری کی ایک عادت جو میں بدلنا چاہتا ہوں یار, ڈسپلن, وقت پر آنا, اور تھوڑی سی ہمبلنس. یہ مجھے لگتا ہے کہ سب میں نہیں بٹ کچھ ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ایروگینس آ جاتی ہے ود فیم اینڈ ود منی کمنگ ان. آج کل تو بہت زیادہ ہے نا یہ سب کچھ, تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایٹیٹیوڈس جو ہے نا لوگوں کے, اس کے اندر تھوڑا سا ہمبلنس تھوڑی ضروری ہے. اور کہتے ہیں نا تھوڑے میں جب بہت آواز. ہاں, تو میجورٹی بہت اچھے ہیں سارے ہمارے نئے لوگ ہیں, لیکن میں کچھ لوگوں کے قصے سنتا ہوں کہ بھائی سیٹ پہ 3 بجے سے پہلے نہیں آنا, 2 بجے سے پہلے نہیں آنا, ڈسپلن نہیں ہے لائف میں. رات میں صبح تک آپ جاگ رہے ہیں تو ظاہر ہے 10 بجے صبح کام پر کیسے پہنچیں گے. سو ہمارے یہاں انڈسٹری میں ہوتا بھی یہی ہے کہ پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, نارملائز ہو جاتی ہے وہ چیز کہ صحیح ہے بھائی اس نے 3 بجے ہی آنا ہے تو 3 بجے سے اس کا کام رکھیں گے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ڈسپلنڈ لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ کام بڑا ڈسپلن کا ہے, کیونکہ میں نے باہر کے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. وہ ان کے لیے تو وہ کام پہلے ہے. 4 بجے کا اگر صبح کال ٹائم ہے تو وہ آپ کو 3:30 ملیں گے سیٹ. آپ کو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں جو کہ وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں, دے ویری سکسیزفل. آپ فہد مصطفیٰ دیکھ لیں, فہد مصطفیٰ کے بارے میں مشہور ہے, اگر صبح 5 بجے کا کال ٹائم ہے 4:30 آیا ہوگا. سو ڈسپلن از امپورٹنٹ.
تو پھر آئی تھنک یہ چیز ٹائم کے ساتھ آتی ہے. آپ کو اس چیز کی قدر آتی کہ جتنی میں نے محنت کر رہا ہوں اتنا ہی میں اپنے کام. یار میرے نہیں خیال میں یہ ٹائم کے ساتھ آتی ہے, آپ کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ بھی ہے. جس کے اندر نہیں ہے وہ پھر نہیں سیکھتا, وہ پھر وہیں سے فزل آؤٹ ہو جاتا. ٹرو دیٹ. اچھا جی, ایک چیز جو ہمایوں کو اپنی بدل لینی چاہیے. ہمایوں کو بدل لینی چاہیے. ہمایوں کو نا کھانے کا بہت شوق ہے. جب اس کے آگے کھانا رکھا جاتا تو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو وہ خود کہتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا لڑکی کے بارے میں بھی کہتے ہیں, وہ تو وہ خود کہے گا. کہہ کے گیا ہے. نہیں یہ تو میں نے اتنے سے کہا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھانے پہ کنٹرول, اس کو ذرا سا کنٹرول کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ کو جیسے جیسے ایج ہوتی جاتی ہے پھر آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار ہمارا جو ہے اس چیز سے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا اس کو چاہیے. وہ کہتا ہے یار بس میرا یہ ایک, وہ خود بولتا ہے اس چیز کو, تو اس لیے نہیں ان کا ہے یار بیچارے کا مسئلہ ہے. اچھا جی, لیکن پھر بھی وہ فٹ لگتا ہے ماشاء اللہ, خوبصورت لگتا ہے. ایک چیز جو عدنان کے پاس ہے میرے پاس نہیں, کاش. عدنان کا وٹ. اچھا از ویری وٹی. وہ بہت ایکسٹمپور ہے اور بڑا اس کا کوئک دماغ چلتا ہے کسی بھی اس کے اندر. کم بیک بڑا اچھا آتا ہے ان کا. تو وہ جو ہے نا ون اینڈ اونلی ہے وہ. ٹھیک ہے, نان کا ہیومر اور وٹ. ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو میں فیصل قریشی کو سکھانا چاہتا ہوں. فیصل قریشی کو میں چاہتا ہوں ایکٹنگ کے علاوہ بھی جو ہے نا کچھ زندگی میں کچھ اور کرے. کچھ اور کرے. وہ فیصل کہتا ہے کہ بس مجھے ایکٹنگ ہی آتی ہے اور میں یہی کر سکتا ہوں. اس چیز سے اس کو نکلنا ہے, اس کو کچھ اور بھی کرنا چاہیے. پلان بھی ہونا چاہیے. پلان بھی ضرور ہونا چاہیے. وہ بہت فوکسڈ ہے اپنی ایکٹنگ پہ, اور ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے فیصل تو پھر کام بھی ایسا کرتا ہے, لیکن ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے آگے. آپ فخر عالم کو اگر ایک ڈرگ دینا چاہوں گا تو کون سی دوں گا جس سے وہ تھوڑی بولنے کی سپیڈ کم ہو. آدھی ٹائم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اتنی تیزی سے بول کے نکل جاتا ہے. اس کے جواب وہ خود ہی آپ کو دیں گے, میں نہیں دوں گا. اچھا میں کچھ میٹھوں کے نام لوں گا, انڈسٹری میں کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے, اس کی پرسنالٹی وغیرہ, یا آپ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, لڑکی بھی ہو سکتی ہے. نہیں بولواؤ. نہیں کھانا ہے, کھانا کا نام لیا, جیسے گلاب جامن. کسی کی پرسنالٹی کا نام لینا. کوئی کہ یار گلاب جامن کا میں سوچتا ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ آ رہا ہے. گلاب جامن کیا بات ہے. میٹھا, خوبصورت. میٹھا بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, سویٹ آدمی ہو. ہاں سویٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں میرے خیال میں احسن خان. گلاب میٹھا آدمی ہے اور بہت سویٹ ہے وہ. سویٹ. کبھی میں نے اس کو غصے میں اینگری نہیں دیکھا. کنٹرول سوائے ڈراموں میں جو غصہ کرتا ہے اس کے علاوہ نہیں میں نے دیکھا. بہت تمیز سے اور عزت سے بات کرتا ہے. رس ملائی ذرا تھوڑی سی ٹپک رہی ہوتی ہے, ذرا رس ملائی. یہ کیا میں کر رہا ہوں. رس ملائی تو ہمایوں ہے. یہ نہیں منہ سے ٹپک رہی ہے رس ملائی. اوئے ہوئے. اچھا جی. ہاں فرنی انگلیوں سے بننا. یار میں کچھ اور کہنے والا تھا, ایک دم آپ نے انگلی. اچھا نہیں چلے ہیں اب تو بول دی. اچھا فرنی میں میرے خیال میں اشنا. فرنی. اوکے. حلوہ سوجی کا حلوہ. فواد ہے. کیا بات ہے. اچھا جی. جلیبی آپ کہہ لیں. ساری وہ چیزیں جو خود نہیں کھاتے, ڈائٹ ہانی عامر. جلیبی. اچھا جی. یہ کیریکٹرز ہیں جو آپ نے اپنی لائف میں پلے کیے ہوئے. آپ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں ایز اے بیٹا؟ اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں ایز اے بیٹا؟ 1 to 10. یہ بڑا
کوشش ہم نے پوری اپنی کی, لیکن پھر بھی لگتا یہی ہے کہ کمی رہ گئی. تو میرے خیال میں 7 نمبر دوں گا. ایز اے فادر؟ ایز اے فادر 8 نمبر دوں گا. ایز اے فرینڈ؟ ایز اے فرینڈ بھی 8 نمبر دوں گا. ایز اے ہسبینڈ؟ ایز اے ہسبینڈ 7 نمبر. ایز اے لور؟ وہ بھی 7 نمبر. 6 بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا موسم کیسا. کیا بات ہے جی, واہ 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 واہ. اچھا جی, ایک چیز جو واقعی کبھی موقع ملے کسی کی بایو پک پہ, تو کس کی بایو پک پہ ایکٹنگ کرنا چاہوں گا؟ یار میں کسی اسپورٹس مین کی کرنا چاہوں گا. مجھے 2 اسپورٹس مین بہت پسند ہیں. پاکستانی نہیں ہے, کسی کو بھی بول سکتے ہیں. ہاں کسی کو بھی. تو محمد علی, باکسر, اینڈ بروس لی. یہ 2 لوگ ہیں. بروس لی تو خیر نہیں کر سکتا, لیکن آپ قد سے مارے گئے, ایک آپ رنگ سے مارے گئے. مطلب یہ مجھے جو ہے نا, اگر ہم پاکستانی کسی اس پہ آ جائیں, اسپورٹس مین کے اوپر آ جائیں, تو ظہیر عباس اور اپنا جاوید میاں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اگر جہانگیر خان بڑی ظالم بنے گی. نہیں اجاز بھائی, میں تو کیا اب آپ کو کہوں, ماشاء اللہ آپ ایک واحد اپنے آپ کو جس طرح آپ اڈیپٹ کرتے ہیں, چینج اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ میک اٹ لک سو فلالیس. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ واقعی بہت کم لوگوں میں ہے, اور لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اچھا بس, جس طرح آپ نے خود بتایا کہ فیصل بھائی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یار میں نہیں مطلب کر سکتا ہے آل دیٹ, اور یہ واقعی بہت کم لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اتنی جلدی اور اتنا, اور آپ نے اپنے فیلئر سے اتنا سیکھا ہے, اور کبھی آپ نے شو ہی نہیں ہونے دیا. بہت اسٹرگل پیریڈ بھی گزارا میں نے, اور فیلئر سے لرننگ لی ہمیشہ. فیلئر کو جو ہے نا کبھی یہ نہیں ریگریٹ نہیں کیا, بیکاز وہ فیلئر میری زندگی میں آیا تو مجھے سکھا کے گیا کہ آگے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اس کا مجھے فائدہ ہوا. پھر میں ہمیشہ وہ فلم چلتی ہے میرے دماغ میں پیچھے سے کہ یار یہ ہوا تھا پہلے, یہ ہوا تھا. لیکن پھر بھی آپ کھا جاتے ہیں دھوکہ, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی لرننگ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں وہ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں, تو وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. پھر اپنے فیلئرس کو کبھی ریگریٹ نہ کریں, اپنے فیلئرس کو اپنی لرننگ بنائیں. تو یہ ایک پروسیس ہے زندگی کا, یہ ہونا ضروری ہے. نہیں, اینڈ لاسٹ what do I want to be remembered as? یار ایک میں چاہتا ہوں ایک لیگیسی ہو جو آپ چھوڑ کے جائیں, اور آپ کے پیچھے سے بچے یا اس کو فالو کریں. تو ایک نام ایسا آپ کی وہ ہونی چاہیے کہ لیگیسی آپ کی چلتی رہے, کہ لیگیسی یو وانٹ ان انٹرٹینمنٹ کی سائڈ سے یا بزنس کی سائڈ سے؟ اینی ویئر, کسی بھی ایریا میں, چاہے وہ بزنس ہو چاہے ایکٹنگ ہو, تو کوئی ایک لیگیسی چھوڑ کے ایک عام آدمی کی طرح آپ زندگی نہ گزاریں. میں بچوں کو بھی اپنے یہی بولتا ہوں کہ یار ایک بالکل اتنے کروڑوں کی عوام ہے, تو اس کے اندر سے آپ جیسے ایکٹرز ہیں کوئی 150 ہی ہیں ٹوٹل, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں, نکل کے آتے ہیں, لوگ جانتے ہیں. تو اس طرح کا کچھ ہونا زندگی میں ضروری ہے کہ آپ نہیں لیگیسی آپ نے ویسی بنا لی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ جس طرح وہ ایک چھوڑ کے جانی ضروری ہے. جس طرح آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور جس طرح آپ ایمبیشیس ہیں, آپ نے اپنے آپ کو, مجھے بہت مزہ آتا ہے نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنا, ایکسپلور کرنا. میں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا اس میں کہ یار اتنا نقصان ہو جائے گا, جو کہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے, لیکن اس میں لرننگ ہو جاتی ہے. بٹ ایک آپ کے پھر وہ ریگریٹ نہیں رہتا, یار یہ نہیں کیا, یہ کر لیتے, یار کاش اس وقت یہ کر لیتے. جس وقت دماغ میں آئی چیز وہ آپ تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں, اور آپ کو صحیح لگتا ہے تو آپ کر لیں. جب آپ بہت سوچتے ہیں نا کہ یار کروں نہیں کروں, اس سے مشورہ اس سے مشورہ, ہر کوئی اپنے حساب سے آپ کو مشورے دے رہا ہوتا ہے, تو آپ پھر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب آپ کا when your heart connects then you should do it. Great words sir. Thank you so much for your time. I really appreciate it. اور جانے سے پہلے یہ اس کے لیے میں تھینکس کروں گا. ہاں بھائی, یہ ذرا فیڈ بیک دیں آپ. بھائی جان, یہ آج میں ایک میم دیکھ رہا تھا, اس میں وہ ایک عورت جو ہے وہ
بیٹھی ہوئی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہی ہے اور وہ ایک ویٹر آتا ہے, وہ کہتا ہے میم فیڈ بیک, میم فیڈ بیک, تو وہ کھانا اٹھاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے, فیڈ بیک, یہ فیڈ بیک ہو گیا. تو ایسا فیڈ بیک نہیں چاہیے. نہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کا نام کیا ہے؟ سگار ان دا ڈارکنیس. سگار ان دا ڈارکنیس. آئی ایم اے سگار اسموکر, سو کمال. اور صحیح ہے, یہ ڈرفٹ ہے, یہ ڈرفٹ ہے, یہ ہمارے یونیک سیریز جو ہے وہ یہ اس والا میں سے ہے. یہ سپر کار انسپائرڈ پرفیوم ہے. اور یہ کہاں جا کے لوگ دیکھ؟ یہ ہماری ویب سائٹ پہ اعجازاسلم.com پہ, پلس ہیمانی کے جتنے اسٹورز ہیں آل اکراس پاکستان. گریٹ سر, تھینک یو سو مچ فار دس. اینڈ میں نے یہ لگانے ہیں ان شاء اللہ اوبیس بات ہے, جتنے مطلب سیلیبریٹیز اس کو انڈورس کر لیا, میں بھی آ گیا ہوں اب اس لسٹ میں. تھینک یو سو مچ اجاز بھائی, لو یو, تھینک یو. اپنا خیال رکھیں, اور بھائی جان آپ بھی اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹ کریں. اجاز بھائی کے جا کے پروڈکٹس بھی خریدیں, اینڈ دے آر ریئلی گڈ. اور اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.